बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ के साथ मैं हूं अनीका निसार। एक बात तो वाज़ेह है कि इस पूरी दुनिया के अंदर हलचल अब लाजिम मलजूम हो चुकी है। ईरान, इसराइल और यूएसए के माबैन जो जंग कम होती हुई कुछ ऐसे पहले नजर आई, एटलीस्ट कुछ माइल्ड होती हुई नजर आई है, वो एक बार फिर बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक ऐसी जंग बनती हुई नजर आ रही है जो कि शायद पूरी दुनिया को अपने इस आग में लपेटना चाहती है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि आबनाए होर्मुज़ को खोलने के लिए सबको काम करना पड़ेगा, इसके अंदर ये टीम एफर्ट की बात है। लेकिन जब हमला किया तो ना यूएस ने ना इसराइल ने किसी और से पूछा कि ये टीम एफर्ट होगी या नहीं होगी। ईरान के ऊपर हमला करने का कोई जवाब ना होने के बावजूद भी अमेरिका ने ईरान पर हमला तो कर दिया अपने बगल बच्चे इसराइल के कहने पर, लेकिन अब जो उसके मुज़मरात है या रेपरकशंस है उसको भुगतने के लिए टीम एफर्ट मांग रहा है। चीन से, फ्रांस से, यूके से, साउथ कोरिया से, सबसे ही मदद मांगने की तरफ आ गया है कि टैंकर्स गुजारने के लिए ईरान से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ खुलवाया जाए। अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ बेसिकली ईरान की एक ऐसी चिप है, एक ऐसा कार्ड है कि अगर उसको खोल दिया तो पूरी दुनिया के अंदर जो दबाव है वो खत्म हो जाएगा। और अगर जो दबाव खत्म हो गया तो फिर आने वाले वक्तों में क्या होगा। अब्बास अराक्ची कहते हैं कि ये सारा मामला जो हो रहा है बेसिकली हम लोगों के दिफा के लिए कर रहे हैं, अटैक के लिए नहीं। सुने, It's not a war of survival. We are stable and strong enough. We are only defending our people from this act of aggression, and we don't see any reason why we should talk with Americans, because we were talking with them when they decided to attack us, and that was for the second time. There is no good experience talking with Americans. We were talking. So why they decided to attack us? So what is good if we go back to talk once again? अब एक तरफ ये मामला है और जैसे मैंने अर्ज किया कि ये मामला थम नहीं सकता इस टाइम पर, क्योंकि ना तो ईरान बैक ऑफ करने को तैयार है और ना ही यूएसए और इजराइल बैक ऑफ करने को तैयार है। इजराइल के तो कोई और ही प्लान्स लगते हैं। वो ग्रेटर इजराइल की ताक में बैठा था और ऐसी सूरत हाल में अरब ममालिक का ईरान के साथ इस तरह का आमने सामने आना इजराइल की ही असल में फायदे में। ऐसी सूरत हाल में यूएई के ऊपर सबसे ज्यादा अटैक्स हुए ईरान की तरफ से, और यूएई के ही हवाले से यह कहा जा रहा है ईरान की तरफ से कि उसने आइलैंड खर्ग जो है उसके ऊपर अटैक यूएई की तरफ से हुआ। तो यूएई ने इस सारी सिचुएशन को डिनाई कर दिया, इस इल्जाम को डिनाई कर दिया और बोला है कि ईरान की जो अभी पॉलिसी है उसके अंदर मंतक कम नजर आती है, लेकिन हम लोग जो हैं वो सैनिटी को और मंतक को कपास लिए हुए अभी ईरान पर अटैक नहीं कर रहे, डिस्पाइट द फैक्ट कि हम डिफेंड करने का हक रखते हैं। अब सूरत हाल उसकी वजह से यह है कि पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर तेल की कीमतों के अंदर खतर ख्वाह इजाफा होता चला जा रहा है और अभी ये भी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में पाकिस्तान की हुकूमत ने एक ऐसा कदम लिया है जो थोड़ा सा हैरान कुन है। इससे पहले हफ्ते में 55 रुपए फी लीटर डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने वाली हुकूमत ने इस हफ्ते कीमतें नहीं बढ़ाई, लेकिन किस कॉस्ट पे। बीबीसी की एक खबर है, बीबीसी की खबर के मुताबिक ये जो पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत है इसने इस बार तेल कंपनियों को डीजल और पेट्रोल की कीमतें ना बढ़ाने के बदले में 23 अरब रुपए अदा किए हैं। पाकिस्तान की वजारत तवानाई की जो पेट्रोलियम डिवीजन है उसने कहा है कि आलमी मार्केट में कीमतों में इजाफे के बावजूद वजीर आजम ने हाई स्पीड डीजल और पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाई और बरकरार रखी हैं अपनी पुरानी कीमतों के ऊपर। बीबीसी उर्दू ने कहा है कि जी पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक मुल्क की और आलमी मार्केट की कीमतों में जो फर्क आएगा वो हुकूमत ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को अदा करेगी। इस सिलसिले में एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 14 मार्च 2026 से 20 मार्च 2026 तक के अरसे के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के प्राइस डिफरेंशियल क्लेम्स, यानी वो क्लेम जो कि प्राइस डिफरेंस की वजह से आएगा, पीडीसी कहा जाता है इसको, इसका तखमीना तकरीबन 23 अरब रुपए लगाया गया है, यानी हुकूमत की तरफ से दिया जाएगा डिफरेंशियल। ऐसे में पहले भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को फायदा, जो पेट्रोलियम मसनूआत के डीलर्स कह रहे थे, जो पेट्रोल पंप्स कह रहे थे कि हमें तो फायदा नहीं मिला, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को मिल गया। अब की बार भी फायदा जाएगा तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की तरफ भी फायदा जाएगा। ये कुछ अजीब सी बात हो जाती है। बहरहाल दूसरी तरफ अफगानिस्तान की भी थोड़ी देर पहले आप खबर देख रहे थे, अफगानिस्तान की तरफ से हमारे सिविलियंस में जारी हियत की जा रही है, यानी हम निशाना बना रहे हैं दहशतगर्दों को, हम निशाना बना रहे हैं उनके फौजी तंसीबात को, यानी रजीम की तंसीबात को, उन तंसीबात को जहां से दहशतगर्दी बेसिकली पनपती है, बढ़ती है और उसके बाद उसकी तरवीज होती है। लेकिन अफगानिस्तान की तरफ से हमारे सिविलियंस की तरफ जो है वो निशाना बनाया जा रहा है, हमारे बच्चों को जख्मी और शहीद किया जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले बाजोड़ में सिविलियन आबादी की तरफ मॉर्टर गोला फेंका और हमारे शहरियों को शहीद किया गया। ताहिर अशरफी साहब इस बारे में क्या फरमाते हैं, जरा वो सुनिएगा।
افغانستان کے علماء نے 1000 علماء نے ایک اعلامیہ جاری کیا تھا آج سے مہینہ ڈیڑھ پہلے، کیا اس پر عبوری حکومت نے آپ کی نے عمل کیا ہے؟ افغانستان سے بیٹھ کے فتنہ خوارج فتنہ ہندوستان کر رہا ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ پاکستان کی ریاست یہ طے کر چکی ہے کہ اگر ہمارے لوگوں کو کوئی مارے گا، پاکستان کو نشانہ بنائے گا تو ہم اس کو جواب دیں گے، وہ کوئی بھی ہو۔ اب وہ جواب آپریشن غضب للحق کی فارم میں دیا جا رہا ہے۔ آپریشن غضب للحق کے اب تک کے جو سٹیٹسٹکس ہیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ 684 یعنی 684 کارندے ہلاک ہو چکے ہیں افغان طالبان رژیم کے، اور 912 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ کے مطابق افغان طالبان کی اب تک 250 سے زائد پوسٹیں تباہ کی جا چکی ہیں، ٹو بی پریسائز 252، اور 44 پر قبضہ کیا جا چکا ہے۔ 229 ٹینک اور مسلح گاڑیاں تباہ کر دی گئی ہیں۔ افغانستان میں 73 مقامات پر فضائی کارروائیاں کی گئی ہیں اور اہداف بنایا گیا ہے 73 مقامات کو۔ پاک فوج نے 14 سے 15 مارچ کی شب کو دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا تھا جہاں سے ٹیررزم ڈسیمنیٹ کی جاتی تھی۔ قندھار میں دہشت گردوں کی ٹیکنیکل سپورٹ اور اسلحہ سٹوریج کا جو تنصیبات تھیں وہ تباہ کی گئی۔ دہشت گردوں کی تکنیکی آلات رکھنے والے سرنگ بھی جو ٹنل سسٹم بنایا ہوا تھا اس کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ یہ تنصیبات اور ذخائر افغان طالبان اور دہشت گرد عناصر کی جانب سے استعمال کیے جا رہے تھے۔ کارروائیوں میں کسی شہری آبادی یا سویلین انفراسٹرکچر کو نشانہ نہیں بنایا گیا پاکستان کی۔ اور اس کے بعد جواب کیا آتا ہے؟ اس سے پہلے بھی جو سوسائڈ اٹیکس ہوتے تھے وہ ہمارے معصوم بچوں، معصوم وکلا، معصوم ڈاکٹرز، معصوم شہریوں، معصوم نمازیوں کی طرف جو تھے وہ سارے کے سارے ایمڈ تھے، اور اب بھی ان کا اٹیک سویلینز کی طرف ہی ہے۔ یہ فرق ہے پاکستان اور افغانستان کے اندر بڑا واضح طور پر۔ اسی حوالے سے سب سے پہلے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے، میرے ساتھ جو مہمانان موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواتی ہوں۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ سینیٹر عفنان اللہ خان صاحب موجود ہیں، رہنما ہیں PMLN کے۔ تھینک یو ویری مچ سینیٹر صاحب فار جوائننگ می ان دا پروگرام۔ سینیٹر ہمایوں محمد میرے ساتھ موجود ہیں، PTI کے رہنما ہیں۔ تھینک یو ویری مچ سینیٹر صاحب فار جوائننگ می ان دا پروگرام۔ سین صاحب آپ سے آغاز کروں گی، حکومتی موقف لینا سب سے امپورٹنٹ ہے۔ پہلے افغانستان پہ تھوڑی سی بات کر لیتے، پھر ایران کی طرف بھی جائیں گے اور یہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کی طرف بھی۔ افغانستان میں یہ جو تواتر سے سویلینز کے اوپر نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس بارے میں اب تو میرے خیال میں ایک کنسنسس کی ضرورت ہے، اور وہ کنسنسس ہے KPK اور فیڈرل گورنمنٹ کے بیچ میں۔ ابھی بھی اس طرح کی بات چل رہی ہے؟ پچھلے دنوں یہاں CM صاحب تو ادھر ہی تھے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں CM صاحب نے بھی اس کو کنڈیم کیا ہے، اگر آپ کو یاد ہو پچھلی دفعہ جب یہ حملے ہوئے تھے تو اس کے اوپر کنسنسس جو ہے وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے اندر اور پورے پاکستان کے اندر موجود ہے کہ آٹومیٹکلی بن گیا یا آپ لوگوں نے کوشش بھی کی ہے؟ کوئی نہیں، آٹومیٹکلی تو کوئی کام نہیں ہوتا، اس میں کوشش ہی کرنی پڑتی ہے۔ وہ کبھی کبھی مجبوری بھی ہو جاتی ہے پبلسٹی کے لیے۔ ٹھیک ہے، لیکن ہماری طرف سے تو پوری کوشش ہے کہ پورے پاکستان میں کنسنسس ہو اس پرٹیکولر ایشو کے اوپر، اور یہ جو ایشو ہے ظاہر ہے بڑا امپورٹنٹ ہے، اور یہ اب یہ خود اون کرنا شروع ہو گئے ہیں TTP کو۔ پہلے یہ کہتے تھے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اب یہ خود اس کو اپنی ایک برانچ کے طور پہ اون کر رہے ہیں اور اس کے تھرو حملے کروا رہے ہیں، جس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ جو پاکستان کا سٹانس تھا ہمیشہ سے کہ یہ پاکستان کے اندر حملے کرانے کے اندر انوالو ہے TTA کی لیڈرشپ، وہ بات اب ثابت ہو گئی ہے۔ اور یہ بیسکلی بات جو ہے یہ اگر آپ دیکھیں تو اب وہ بات اس کو ڈیرون لائن کے اوپر، انٹرنیشنل بارڈر کے اوپر لے کے آ رہے ہیں، اور یہ بات جو ہے وہ کچھ لوگ ان کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بدلہ لے رہے ہیں۔ اب یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کوئی ریلیجن کی جو لڑائی نہیں ہے نا، یہ بدلے کی یا زمین کی لڑائی ہے بیسکلی، تو پھر اس کے اندر تو پھر پاکستان کے پاس پورا رائٹ موجود ہے کہ وہ آپ کو بھرپور طریقے سے جواب دے، اور زمین آپ تو ہم سے لے نہیں سکتے، ہم ہی آپ سے لیں گے، کیونکہ جو طاقتور ہوتا ہے وہ لیتا ہے کمزور سے۔ جو ہم لوگوں نے پوسٹیں ان کی قبضہ کیا تھا وہ پوسٹیں ابھی ہمارے پاس ہی ہیں سین صاحب؟ جی، جو ہم نے قبضہ کیا تھا وہ ہمارے پاس ہی، اور ہم ابھی چھوڑیں گے بھی نہیں ان کو، اور یہ مزید اور زمین بھی لوز کریں گے اگر یہ اپنی اسی روش پہ چلتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں وہ وخان بارڈر والی کیا صورتحال ہوگی؟ اگر وخان بارڈر اور وہاں تو NRF بھی جو ہے اب وہ ان کے پولیس کے لوگوں پہ اور ان کی جو لیڈرز ہیں ان کے اوپر اٹیک کر رہا ہے، سو یہ وخان بارڈر والی کیا سچویشن ہوگی؟ دیکھیں واخان بارڈر جو ہے وہ اس کے یہ وہ ایریا جہاں پہ تاجک جو ہے پروڈومیننٹلی رہتے ہیں، اور یہ جو ان کی حکومت ہے پروڈومیننٹلی جو ہے یہ انہوں نے پشتونز کو رکھا ہوا ہے اور باقی سب کو نکال دیا ہے۔ ایک تو یہ انٹرم گورنمنٹ ہے، خود اپنے آپ کو انٹرم گورنمنٹ کہتے ہیں، اور الیکٹڈ گورنمنٹ بھی نہیں ہے، اور 5 سال سے زیادہ ہو گئے، اور اس کے بعد جو ہے یہ باقی جتنے وہاں پہ جو لوگ مائنورٹیز ہیں ان کو یہ جو ہے کسی طرح کی انکلوژن نہیں ہے ان کی، تو یہ تو ویسے بھی وہ علاقہ ہے جو ان کے اثر رسوخ میں اتنا ہے بھی نہیں، تو اس کے اوپر آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ کیونکہ اس کی ویلیو پاکستان کے لیے اس لیے زیادہ ہے کہ ظاہر ہے افغانستان کے اندر تو ہمیں نہیں لگتا کہ کوئی امن آنے کا کوئی نظر آ رہا ہے کوئی، کیونکہ یہ پھر دوبارہ انہوں نے یہ ٹرانزٹ نہیں کر سکے ایک انسرجنٹ موومنٹ سے انٹو اے گورننگ گورنمنٹ، یہ اسی انسرجنٹ مائنڈ سیٹ میں ہے کہ ہر وقت ان کا ایک ہی ہے کہ یہ ہر چیز جو ہے یہ
اسلحے سے اور لڑائی سے اور دھمکیوں سے جو ہے یہ ریزالو کرانا چاہتے ہیں. اور ہم تو انٹرنیشنل بارڈر کو انٹرنیشنل بارڈر کو مانتے ہیں, وہ ڈیورنٹ لائن مانتے, تو اگر ان کی منطق سے جایا جائے تو پھر تو ہم جتنی مرضی اندر کی طرف افغانستان کی طرف خود اپنے لیے گڑا ہو جائے کہ یہ خود اس کو ڈیورنٹ لائن کہہ گیا کہ پھر ہمارے پاس وی ہیو ایوری رائٹ ٹو ٹیک مور لینڈ, پھر ہم اپنی مرضی سے اور بھی لے سکتے ہیں, واخان بھی لے سکتے ہیں, اور بھی جگہیں لے سکتے ہیں. اگر یہ انہوں نے اس لائن کو نہیں ماننا تو ہم پہ کوئی مورل جو ہے وہ obligation نہیں ہے کہ ہم اس کو مانیں. ٹھیک ہو گیا. سینیٹر ہمایوں محمد صاحب, صورتحال پہلے افغانستان کے اوپر کامنٹ کر دیجیے گا. یہاں سولین آبادی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, ہم ایگزیکٹلی پرسائسلی ملٹری ٹارگٹ اور ٹیررسٹ کیمپ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, اور اس کے اندر اٹ از ویری ایویڈنٹ کہ اس کے بعد جو تواتر سے ایک سوسائڈ بامبنگ کا اور ایک عجیب و غریب فتنۃ الہندوستان خوارج کا سلسلہ تیزی سے بڑھ رہا تھا, وہ تھوڑا سلو ڈاؤن ہوا. وی سو دیٹ سلو ڈاؤن ایز ویل. تو اب جو ٹی ٹی اے ٹی ٹی پی کو اون کر رہی ہے, پہلے بھی تو ہم یہی کہتے تھے کہ آپ اون نہ کریں ان کو, آپ ہمارے حوالے کر دیں, آپ سے ہینڈل نہیں ہوتے. تو سو اب کی سچویشن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ خارجہ پالیسی کے لحاظ سے آئی ڈونٹ نو کہ آپ اور میں یا عفنان صاحب ہم میں سے کوئی کمنٹ کر سکتا ہے وین اٹ کمز ٹو دا خارجہ پالیسی, کیونکہ وہ تو انہی کے ہی منسٹرز ہیں. لا منسٹر صاحب نے تو خاص طور پہ ٹی وی پہ آ کے وہ ایک پریس کانفرنس کا کہا تھا کہ یہ کانسٹیٹیوشن کے بھی خلاف ہے اور یہ فریڈم آف اسپیچ کے لحاظ سے بھی نہیں ہے. سو آئی ڈونٹ نو اف وی شوڈ بی کمنٹنگ آن فارن پالیسی. ہمایوں صاحب, وی آر کامنٹنگ آن دا فیکٹ کہ وہ ہمارے سویلینز کو نشانہ بنا رہے ہیں اور ہم ادھر دہشت گردوں کو مار رہے ہیں. تو ٹھیک ہے, اوکے فائن, ٹیررزم کے لحاظ سے ٹھیک ہے. دیکھیں ابھی مجھے نہیں پتا, یہ آج کل کوئی سوشل میڈیا کے اوپر کوئی زیادہ وہ نہیں ہوتا, لیکن آئی ڈونٹ نو, یو کین کریکٹ می. ابھی ریسنٹلی میں ایک انڈین جو ان کا جنرل تھا اس کی بات سن رہا تھا, جو وہ بتا رہا تھا کہ وہ دے آر ٹوٹلی سپورٹنگ, ان کے الفاظ تھے کہ جو ایرانین دہشت گردی ہے, ٹیررسٹ رجیم ہے, اس کے خلاف وہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ مل کے گریٹر اسرائیل کی کوشش کر رہے ہیں. اور ونس دے ہیو ڈن دیٹ تھنگ اگینسٹ ایران اور وہاں پہ رجیم چینج کر لیں گے, اس کے بعد ان کا یہ خیال تھا کہ وہ گریٹر انڈیا یا جس کو وہ اتم بھارت یا کیا لفظ ہے, اس لحاظ سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم پھر اس کی کوشش کریں گے. اور پاکستان کے خلاف انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان کو طالبان گورنمنٹ فرام دا نارتھ اینڈ ویسٹ اور انڈیا فرام دا ایسٹ اور ایران فرام دا ویسٹ ساؤتھ ویسٹ کے لحاظ سے ہم ان کو یہ کریں گے along with دی اسرائیلی سپورٹ. تو وہ تو ان لوگوں نے تو مطلب طالبان جس کو آج بھی دنیا ٹیررسٹ کے مطلب رجیم کے لحاظ سے مانتے ہیں, ان کو اسی لحاظ سے کرتے, تو وہ تو اوپنلی ان کو کہہ رہے کہ ہم ان کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں. اب یہ جو بات ہو گئی ہے, جیسے ابھی عفنان نے کہا ہے کہ اگر وہ لوگ سویلین کو ماریں گے, اچھا اس میں تھوڑا سا یہ ہو جاتا ہے کہ میں ایک مائنڈ سیٹ بتاتا ہوں افغانستان کا, اور کسی حد تک وہ صحیح بھی ہے کہ وہاں آج تک جو بھی گیا ہے وہ مار کھا کے واپس آیا ہے. لیکن پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ سن لے نا, لیکن اب پرابلم ادھر یہ ہے کہ پاکستان وہ ملک ہے جس نے ان کو بنایا ہے, اور یہ وہ چیز تھی کہ جس کا ہمارے مختلف جنرلز نے بھی, مختلف لوگوں نے بھی, اور میں ہلری کلنٹن کو بھی سن رہا تھا, اس کا بھی ایک وہ کہہ رہے تھے کہ دیز آر دا پیپل دیٹ وی کریٹڈ. اچھا اب جب آپ کریٹ کرتے اور آپ کے بارڈر ساتھ ساتھ ہوتے ہیں, تو پھر جیسے عفنان کہہ رہا ہے کہ وہاں پہ آپ کو ایک ایج ہو جاتی ہے وچ ہیز گاٹ مچ مور اسٹرانگر آرمی, اور وہ بھی جو بیٹل ہارڈن ہو, پلس ود اکوپمنٹ اینڈ آل دا سوفسٹیکیشن. سو جب آپ کا نیکسٹ ڈور نیبر آپ سے بہت زیادہ ڈفرنس ہو, اور ساتھ ہی اور اس کے وسائل وغیرہ مطلب ساتھ ہی اس کو کہیں اور نہیں جانا پڑتا ہے جیسے رشیا کو کرنا تھا یا جیسے امریکہ کو کرنا تھا, دین اٹ بیکمز ویری ڈیفیکلٹ فار دا ویکر سبجیکٹ. وہاں پہ ان کو تھوڑی سی پرابلم ہو سکتی ہے فار دا فرسٹ ٹائم. ٹھیک ہے, ہاں یہ اور بات ہے کہ یہ اس فرینکنسٹین کو بنانے میں امریکہ کا بہت بڑا ہاتھ تھا, اور obviously we were along with them. And اس ٹائم پر جو ہے وہ رشیا والی سچویشن چل رہی تھی, that is a part. نہیں پہلے دیکھیں نا, بات یہ پہلے رشیا کے ٹائم پہ امریکہ کے ساتھ مل کے ہم نے بنایا,
پھر امریکہ کے ساتھ مل کے ہم نے مارا. اب ان دو پالیسیز میں پہلے 10 سال میں، پہلے 20 سال میں جو ایک پالیسی تھی، اگلے 20 سال میں جو دوسری پالیسی، ان دونوں پالیسیز ایک دوسرے کو کانٹریڈکٹ کرتی تھی. وہ ساری اچھائیاں آپ کی برائیاں بنتی چلی گئی. I agree with you here کہ گڈ طالبان بیڈ طالبان کی پالیسی جو اب جا کر اللہ آپ کے اوپر امپوز نہیں کر رہی ہے سر صاحب. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ گڈ طالبان بیڈ طالبان کی پالیسی وی ہیو ٹو ناؤ لیٹ گو. لیکن میں آپ کی طرف آتی ہوں، اس کا تعلق گڈ طالبان یا بیڈ طالبان سے نہیں ہے. اس کا تعلق ہے آپ کا ریلیشن شپ ود اے کنٹری. اوکے ویٹ اے سیکنڈ. صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی کوئی گڈ طالبان بیڈ طالبان ہے؟ نہیں، اس وقت طالبان ہے، اس وقت طالبان ہے. دیکھیں گڈ اور بیڈ ہر ایک میں ہوتا ہے. دیر آر گڈ پاکستانیز اور بیڈ پاکستانیز. دیر آر گڈ امریکنز اینڈ بیڈ امریکنز. ہر جگہ پہ اچھے برے ہوتے ہیں. آن دا لارجر اسکیل سینیٹر صاحب، کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی گڈ طالبان موجود ہیں؟ دیکھیں دیر آر آلویز پیپل ہو بلیو in truth, who believe in good things, and there are always people who believe in bad things. Interesting perspective, سین صاحب. انٹرسٹنگ پرسپیکٹو، کیونکہ پاکستان کے اندر نا آن دا اسٹیٹ لیول اب یہ گڈ طالبان بیڈ طالبان کی جو تفریق تھی اب یہ ختم کر دی گئی ہے. لیکن اب ذرا تھوڑا سا ایران کی طرف بھی آتے ہیں. آپ ان کا جواب دینا چاہیں تو یو کین سینیٹر عفنان، لیکن ایران والے معاملے کے اوپر آپ لوگوں نے پہلے 55 روپے فی لیٹر. میں جواب پہلے دے دیتا ہوں، آپ دے دیجیے گا. میں سوال بھی سن لینا سین صاحب، وہ مکس ہو جائے گا. چلیں آپ جواب دیتے ہیں. آپ دیکھیے، ایک تو یہ کہ فورن پالیسی کے اوپر ہم نے جو ہے وہ فورن پالیسی پہ ہم کامنٹ کر سکتے ہیں. ہم سینیٹرز ہیں، لیجسلیٹر جو ہے وہ اپنی ایون کیا کہتے ہیں بات حکومت سے مختلف بھی کر سکتے ہیں. وہ پی ٹی آئی کے سینیٹر ہے نا، ان کے اوپر ذرا تو خیر بہرحال یہ کہتے ہیں مشکلات سب پہ ہی آتی رہتی ہیں، ایسی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو گڈ طالبان جو تھے اگر کسی ٹائم پہ، تو وہ ان کی جو اب انٹرویوز آ رہے ہیں وہ آپ سن لیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں پاکستان کے بارے میں کہ یہ جو ڈیورنٹ لائن ہے یہ ایک امیجنری لائن ہے. یہ ملا یعقوب نے کہی ہے والی بات ٹی وی پہ بیٹھ کے. سراج الدین حقانی جو ہے وہ آپ کو ٹی وی پہ آ کے دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ یہ کریں گے. احمد اللہ خنزادہ جو ہے وہ سارا کچھ مینج کر رہا ہے. تو پیچھے کیا نور ولی محسود ان کے پاس ہے، حافظ گل بہادر ان کے پاس ہے، بشیر زیب ان کے پاس ہے، اور ہے بھی ڈپلومیٹک انکلیو کے اندر. تو پیچھے پھر آپ کے کیا رہ گیا؟ آپ چلے، میں اس بات کو بھی بائی کر سکتا تھا کہ شاید کوئی اچھے لوگ ہوتے ہیں شاید، لیکن اگر یہ سارا کچھ یہی ہو رہا ہے اور یہ بدلہ اور یہ زمین کی لڑائی ہے اور بدلے کی لڑائی ہے، تو پھر تو اس میں کوئی ریلیجن تو ہے نہیں نا. سینیٹر صاحب نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات بھی کہی ہے نا کہ ایک طرف گریٹر اسرائیل کی بات ہو رہی ہے اور گریٹر انڈیا کی بات ہو، تو پھر یہاں سے افغانستان بھی گریٹر افغانستان کی بات کرتے ہیں. ہاں، تو پھر ہم گریٹر پاکستان بنا لیتے ہیں. پھر اگر سب نے گریٹر کرنا ہے، ہم گریٹر پاکستان کیوں نہ بنائیں؟ ہمارے پاس اتنی طاقتور ہماری کیا کہتے ہیں فوج بھی، اور ہمارے لوگ بڑے تگڑے ہیں. تو اور تاریخ ہماری ان سب سے بہتر ہے، ان سے افغانیوں سے بھی اور ان سے. افغانستان پاکستان کی سپورٹ کے بغیر تو کسی سے نہیں جیت سکا نا. نہیں جیت سکا اور وہ نہ جیت سکتے. مطلب آپ اگر مار کھانے کو جیتنا کہتے ہیں تو پھر آپ کی تاریخ بہت زبردست ہے. کہ جو آگے آپ پہ تو قبضہ تب بھی ہو گیا تھا جب دہلی سلطنت تھی اور منگولوں نے قبضہ کر لیا تھا. ادھر تو ہندوستان پہ تو نہیں کر سکے تھے قبضہ. اگر آپ اتنے تگڑے تھے تو پھر روکتے نا ان کو. تو بات یہ کہ یہ تاریخ کو آپ مس کر کے پیش کرتے ہیں، اور جو تاریخ جو ایکچوئل تاریخ ہے وہ اگر آپ پشتونوں کی تاریخ بھی لیں تو پشتون تو پاکستان میں ڈبل سے بھی زیادہ ہیں افغانستان میں مقابلے، اور بہت محب وطن ہے. تو آپ تو ان کی تاریخ بھی نہیں لے سکتے نا. ٹھیک ہے. اچھا، اور انٹرسٹنگلی پاکستان کے جو شہری ہیں نا وہ اتنے محب وطن ہے کہ دنیا کے اندر ٹاپ موسٹ جو ممالک ہیں اپنے ملک کے لیے جان دینے کے لیے تیار نمبر 1 ہے. ایگزیکٹلی. سو اب اس سے زیادہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس میں پشتون، بلوچ، پنجابی، سندھی، اردو اسپیکنگ، گلگت، آزاد جموں کشمیر کے سارے لوگ ہیں. لیکن سر صاحب اب میں ذرا آتی ہوں اس سوال کے اوپر جو آپ نے کہا تھا افطاری کے بعد مکس ہو جاتا ہے، تو میں مکس کیے بغیر اب 55 روپے آپ لوگوں نے لاسٹ ٹائم بڑھایا فی لیٹر جی، اور آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو فائدہ دے دیا. اور آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو فائدہ دینے کے بعد پیٹرولیم ڈیلرز کہہ رہے تھے ہمارا فائدہ کدھر ہے، ہمیں تو آپ نے کوئی فائدہ ہی نہیں دیا. اب آپ پھر ان کو 23 ارب روپے کا وعدہ کر بیٹھے. دیکھیں اس طرح نہیں ہے. یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہوتی ہیں ان کے ڈیپوز ہوتے ہیں جن کے اندر جو ہے ان کا پروڈکٹ پڑا ہوا ہے، پیٹرولیم کا، ڈیزل کا، پیٹرول کا. اب اگر پرائس اوپر جاتی ہے ان کو فائدہ ہوتا ہے، اگر پرائس نیچے آتی ہے ان کو نقصان ہوتا ہے.
اب آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں گے اوپر گئی ہے تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا مگر نیچے جائے گی تو آپ کو نقصان ہوگا. لیکن وہ جو مال پڑا ہوا تھا ان کا 20 سے 28 دن کا جو ان کا ایک ریزرو تھا وہ تو پچھلی پرائز پہ لیا ہوا تھا نا انہوں نے, تو اس کے اوپر تو 55 روپے فی لیٹر آپ نے ان کو آلریڈی فائدہ دے دیا. میری یہی گزارش ہے, اب ہم کس چیز کا فائدہ میری گزارش یہ ہے کہ آج اگر حکومت کہے کہ 100 روپے میں لیٹر کم کر رہے ہیں تو نقصان کیا آپ ان کا پورا کریں گے؟ وہ جب ہوگا تو پورا کر دیجیے. نہیں دیکھیں پاکستان آئل مارکیٹنگ کمپنی, ہم پاکستان کے اندر ایک ایسا انوائرمنٹ تو نہیں کریٹ کر سکتے کہ ہم کمپنیوں کو, پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیوں کو کہیں گے وہ پروفٹ نہ کمائیں. اگر آپ یہ چاہتی ہیں تو آپ مجھے بتا دیں, ہم اس کے اوپر پابندی لگا دیں. میں یہ چاہتی ہوں کہ عام عوام کے لیے بھلا کریں. ہم تو کر مارکیٹنگ کمپنی دیکھیں بات یہ ہے, آپ یہ بات سمجھیں کہ یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. یہ جو ادھر جنگ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے یہ قیمت اوپر گئی ہے. ہماری آپ آئل مارکیٹنگ کنٹرول نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پرائز جو اوپر گئی ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, کیونکہ آپ اسٹریٹ آف ہارموز اگر بند ہوگا 85% پاکستان کے کنٹرول میں, سینیٹر صاحب آپ کے ہر جگہ اوپر گئی ہے پرائز. پوری دنیا, امریکہ میں اوپر چلی گئی, $8 پر گیلن چلا گیا ہے کیلیفورنیا میں. $2 سے $2.5 سے $8 پہ چلا گیا کیلیفورنیا میں. امریکہ نے تو جنگ لڑنی ہے نا, آپ نے کون سی اس ٹائم پر, لیکن مجھے بتائیں انڈیا اور افغانستان کے اندر پرائس انٹرنیشنل وہ بھی آپ یہ دیکھ لیجیے گا کہ یہ جو پرائس ہے یہ پوری دنیا میں ایونچولی اوپر چلی جائے گی. اٹس اے میٹر آف ٹائم اونلی. جائے گی اور ہم نے پہلے سے کر دی. نہیں, بہت سارے کی ویلی چلی گئی ہے, بہت سارے جو ممالک ادھر پہلے چلی گئی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں بھی ریزنیبل ہونا چاہیے نا. یہ حکومت پاکستان کے ہاتھ میں نہیں ہے معاملہ. ہم 85% امپورٹ کرتے ہیں, نیٹ امپورٹر ہیں انرجی کے. چلیے ہم کیا کریں, آپ کی منطق سن لی, لیکن آپ یہ فرض کیجئے کہ اب جو ہے وہ پرائسز نہیں بڑھتی ہیں, فار ایگزامپل ہائپوتھیٹیکل سچویشن, اور آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو کوئی نقصان نہیں ہوتا, تو جو ان کو 55 روپے فی لیٹر کا فائدہ دیے وہ آپ واپس لیں گے؟ دیکھیں ہم نے ادھر تو آپ دینے کو تو تیار ہو گئے نا 23 ارب, تو لینے کو بھی واپس نہیں, تو پھر کل کو جب نقصان ہوگا تو پھر آپ اٹھائیں گے. جب کل کو نقصان ہوگا تو کل بہت دفعہ ہو چکا ہے یہ کہ جو $100 پہ تھا وہ $50 پہ. آپ کو پتا 2022 میں یہ بھی ہو چکا ہے کہ آپ لوگوں نے قیمتیں بڑھا دی تھی, لیکن اس کے بعد کم کرنے کی باری میں آپ لوگوں نے وہ لیوی کی مد میں ڈال دیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ لیوی بھی ہماری جیبوں میں نہیں جاتی, وہ حکومت کے خرچے میں ہی جاتی ہے. وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ حکومت کے خرچے سے گاڑیاں لی جا رہی ہوتی ہیں اور جہاز لیے جا رہے ہوتے ہیں, اسی خرچے سے دفاع بھی ہوتا ہے. تو دفاع میں لگائے نا, اربوں کے جہاز پہ نہ لگائے نا. اور بہت سارے کام ہوتے ہیں, کہتے ہیں خالی جہاز ہمارے پاس نہیں ہے, باقیوں کے پاس بھی ہیں. ابھی وہ اپنا خریدا, سب کے پاس ہیں جہاز. پنجاب حکومت, میں کہہ رہا ہوں پرائیویٹ انسٹیٹیوشن ہیں حکومت پاکستان کی جن کے پاس پرائیویٹ جیٹ ہے. پرسنلی کیا یہ ٹھیک ہوا ہے یہ جہاز خریدنا اس ٹائم کے اراؤنڈ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں تھوڑی پتا تھا کہ وہ حملہ کر دیں گے, اس سے پہلے ہوئی ہے نا یہ سارا معاملہ. اب آپ اس کو اس سے لنک کر رہی ہیں. پائلٹس کی تنخواہیں تو بعد میں آئی ہیں نا, وہ تو بعد میں. پائلٹ کی تنخواہ تو مارکیٹ ریٹ پہ ہوگی نا. آپ کیا چاہتے ہیں فری میں چلائیں, فری میں چلوائیں ان سے؟ آپ نہ چلوائیں ابھی اس کو گراؤنڈ. آپ مجھے بتائیں. نہیں دیکھیں, ایک 25 سال پرانا جہاز ریپلیس ہوا ہے ایک نئے جہاز سے. اگر ہم پرانا جہاز رکھتے اس کی مینٹیننس زیادہ بڑھ گئی تھی اور اس میں سیفٹی کے ایشوز تھے, اس کو ریپلیس کر دیا آپ نے ایک نئے جہاز سے. 7 سال پرانا جہاز ہے. سوال میرے بہت سارے ہیں, لیکن سینیٹر ہمایوں محمد صاحب, یہ جو آئل پرائسز اوپر گئی ہیں, اب گورنمنٹ نے, وزیر اعظم کہتے ہیں ہمیں عوام کا بڑا خیال ہے, ہم نے اس ہفتے پرائسز اوپر نہیں کی ہیں, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں 4 مارچ کو میرے خیال میں ان لوگوں نے یہ جو پیٹرولیم ہے, اور انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمارے پاس 28 دن کے ریزروز ہیں, اور 6 کو ان لوگوں نے پرائسز بڑھا دی تھی 55 روپے, اور ابھی انہوں نے کہا تھا ہمارے پاس 28 دن کے ریزروز ہیں. اب اس سے جن کو فائدہ ہوا ہے وہ اوور آل اگر آپ دیکھیں, پتہ نہیں وہ کتنے 1 ملین گیلنس آف یہ لیٹر آف پیٹرول تھا, تو وہ سارا ہوا, اور اس کو مختلف جگہوں پہ ہوا ہے. جن کے پیٹرول پمپ تھے اوور نائٹ ان کو فائدہ ہو گیا, جن کے جو آئل کمپنیز ہیں جو کہ ان کو ایڈریس کرتی ہے یا ڈپو ہے یا ان کو آگے ریفائن کرتی ہے ان کو فائدہ ہو گیا. اوور نائٹ ہو گیا وداؤٹ اسپینڈنگ اے سنگل پینی, وداؤٹ انویسٹنگ اے سنگل پینی, اور یہ اگلے 28 دن تک تھا. اب افنان صحیح کہتے ہیں کہ ان کا کنٹرول, ان کا تو کسی چیز پہ کنٹرول نہیں, حکومت کے اوپر بھی کنٹرول نہیں ہے حکومت کرنے میں, لیکن مان لیتا ہوں کہ پیٹرول انٹرنیشنلی بڑھ گیا تھا. تو ہم لوگ تھوڑا سا دیکھ لیتے کہ ریجن میں باقی لوگوں نے, باقی ممالک نے کیسے رسپونڈ کیا. زیادہ تر نے بٹوین 2 and 4% بڑھایا پیٹرول کی قیمتیں. ہم لوگوں نے 22 یا 23% کی قیمت بڑھائی ہے. اب اتنا بڑا گیپ مینس 4 to 5 times more than any other
जो रीजनल जो सेनेटर साहब, गवर्नमेंट ने कहा एक ही बारी में सुननी है लोगों से, एक ही बारी में बढ़ा देते। नहीं, अभी देखिए, अभी ये याद रखिए, दिस इज टिल द 30th of March एंड जस्ट इमेजिन अगर 30th of March पे अगर चीजें वापस आ जाती हैं, गुड, नहीं आती तो जब आप नेक्स्ट लोगे तो आप कीमतें बढ़ा लो, ठीक है, आप उसके बाद वो चीजें कर लो। तुम बनती है ना, जब महंगी चीज खरीद रहे हो महंगी चीज बेच दो। ठीक हो गया। मैं भी अंडरस्टैंड करता हूँ, आप भी अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन इनकी बेसिक वजह ये थी, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जब से ये लोग आए हैं पिछले 3.5-4 साल से, और एक और दिमाग में याद रखना कि पाकिस्तान के ऊपर 70 सालों में से 50 साल या 60 साल जो है ना, ये इस वक्त जितने लोग हुकूमत में हैं या पावर में, इन सब लोगों ने किया, चाहे वो PMLN है, चाहे पीपल्स पार्टी है, या पीटीआई नहीं डाली उसमें, कमाल हो गया। नहीं, मैंने PTI, एक मिनट है, एक मैं फेडरल हुकूमत की बात कर रहा हूँ, आपकी हुकूमत ही, ठीक है, एक मिनट है यार, मुझे बात कर लेने दो प्लीज। नहीं, लेकिन वो 3 साल भी ऐड करें सर साहब, वो सबको डाल के कर दिया, खुद देखा जाए। देखिए, अगर आपने बात करनी है फिर आप बात कर ले, मैं खामोश हो जाता हूँ। नहीं, आप बात कर ले, बस अपने 3 साल भी डाल ले। नहीं, मैं आपको रफली बता रहा हूँ, इन लोगों ने हुकूमत की, और आज ये लोग कहते हैं कि जी सारा का सारा वो 3.5 साल की वजह से हो रहा है, सारा का सारा वो है। 4 साल हो गए इनको किए हुए, अभी भी आए हुए, और ये लोग नहीं कर पा रहे। और इस दफा इन्होंने प्राइस इसलिए बढ़ाई है कि इनकी इनकम नहीं थी। ठीक है, जब इनको कहीं से इनकम नहीं आ रही थी, इन्होंने अपने लॉसेस को इन्होंने रिवाइज करने के बावजूद, जो FBR और जो इनके जो रेवेन्यू था या जो इन लोगों ने कलेक्शंस करनी थी, वो रिवाइज करने के बावजूद दे आर 450 बिलियन शॉर्टफॉल। 30 सेकंड्स रह गए, ठीक है, शॉर्टफॉल की बात भी। सेनेटर अफनान 30 सेकंड्स जवाब देना तो दे दीजिए। देखिए, बात ये है कि ये इस तरह, ये बड़ा एक कन्वीनियंट एक PTI का तरीका है कि ये सबको मर्ज कर देते हैं और अपने आप को ऐसे निकाल देते हैं जैसे ये तो बिल्कुल मिस्कीन है। लेकिन आपके साथ 13 साल इन्होंने हुकूमत की है इस मुल्क, खैर पख्तूनख्वा में 13वां साल है। फेडरल गवर्नमेंट तो 13 साल उसके भी डाले ना, या कहते हैं वो कोई अलग से मुल्क है, या कहते हैं जिसके लिए डाले। फेडरल गवर्नमेंट तो नहीं है, पॉलिसी 4 साल इनको कहते हैं उधर हो गई है। और ये सारा रुपया, जब 2018 में इनकी हुकूमत आई थी तो उस वक्त रुपया 105 रुपए का डॉलर था। जब ये गए तो जाते जाते मुल्क डिफॉल्ट करा के गए, इसलिए ये इतनी डिवेल्यूएशन हुई है, इसलिए सारा कुछ महंगा हुआ है। और ये कह रहे हैं हमारा कोई कसूर ही नहीं है। चले, सेनेटर अफनान, थैंक यू वेरी मच। सेनेटर हुमायूं, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग प्रोग्राम। इसी के साथ ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक के बाद ईरान, USA, इजराइल, क्या होने जा रहा है आपको बताएंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ईरान ड्रोन्स पे ड्रोन्स दागे जा रहे हैं। इजराइल कह रहा है हम लोगों के पास जो इंटरसेप्टर्स हैं वो कम पड़ गए हैं। खबर ये आ रही थी कि इजराइल ने भीख मांगी है दोबारा अमेरिका से कि इंटरसेप्टर्स ने, इजराइल ने इसको रद्द कर दिया। फिर बीच में ये भी खबर आ रही थी कि नेतन्याहू का कला कमा हो गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ। और सूरत हाल ये है कि वो AI जनरेटेड वीडियो की बात हो रही थी। नेतन्याहू ने कॉफी शॉप के ऊपर अपनी उंगलियां दिखा के कि जी मैं जिंदा हूं, ये स्टेटमेंट भी आ गई इजराइल की तरफ से। बहरहाल ईरान के ड्रोन्स जो है इस टाइप पर दर्द-ए-सर बने हुए हैं। दिस इज समथिंग दैट इज वेरी एविडेंट। और अमरीकी नशरियाती एक इदारा है NBC, उसके मुताबिक जो ड्रोन है जो ईरान की तरफ से डिफरेंट ममालिक के अंदर जा रहे हैं, अमरीकी साइड पर जा रहे हैं, मतलब इजरायली साइड पर, और इत्तेहादी फौजियों के दिफाई निजाम को उन्होंने बड़े बुरे तरीके से मुतासिर किया है। सैटेलाइट तस्वीर और वीडियोज में ईरानी ड्रोन्स को हदफ तक पहुंचते भी दिखाया गया है। मुख्तलिफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर शेयर की गई वीडियो से यह जाहिर हो रहा है कि जंग के आगाज से ही इन ड्रोन्स के हमलों के खिलाफ अहम मकामात का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो नाकाफी है। मतलब द डिफेंस इज इनसफिशिएंट। अमेरिका और इसराइल ये कहते हुए और ईरान पर बमबारी कर रहे हैं कि जी इनका मकसद है कि ईरान की जौहरी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन की सलाहियतों को कमजोर करना है। ईरान इस हवाले से जवाब में अपने मिसाइलों और कम लागत वाले जो धमाका खेज ड्रोन्स हैं उनको इस्तेमाल कर रहा है। बेयरली उनकी कोई कॉस्ट है $30,000 का एक ड्रोन है। माहिरीन के मुताबिक इन हथियारों की लचक ईरान को यह मौका दे सकती है कि वो दुश्मन के वसाइल पर दबाव डालकर जंग को तवील कर दे, जो कि वो कर रहा है एट दिस पॉइंट इन टाइम। NBC न्यूज ने यह तस्दीक की है, तस्दीक शुदा वीडियो है उनकी कि जी एक ड्रोन हमले में पोर्ट ऑफ शेबा नामी एक शहरी बंदरगाह है, इस पर 6 अमरीकी फौजी हलाक हो गए हैं।
اوپن سورس جو ایک میونیشن پورٹل ہے اس کے مطابق ایران کی جانب سے سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ڈرون ہے شاہد 136. اس ڈرون کے پروں پر کا پھیلاؤ تقریباً 11.5 فٹ ہے اور یہ تقریباً 1200 میل مطلب 1200 میل تک پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور یہ ڈرون سیٹلائٹ نیویگیشن سسٹم کی مدد سے رہنمائی حاصل کرتا ہے. تقریباً 110 پاؤنڈ وزنی یہ وار ہیڈ ہے. یہ جو وار ہیڈ ہے اس کو کیری کرتا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چائنیز سیٹلائٹس کے ساتھ اس کو کنیکٹڈ ہے. سو دس از دا ہول سچویشن رائٹ ناؤ. ٹیکنیکلی شاید زیادہ مہنگی چیزیں آف کورس امریکہ اور اسرائیل کی ہیں لیکن جو ٹیکنیکل مات دے رہا ہے وہ اپنے سستے ڈرون سے ایران دے رہا ہے اور ان کے ڈیفنس سسٹمز کو اوورویلم کیے ہوئے. میرے ساتھ جو مہمانان موجود ہیں صورتحال کو ساری کو ڈسکس کرنے کے لیے میں ان کا تعارف کروا دیتی ہوں. ایئر کمڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہی از اے ڈیفنس اینالسٹ. تھینک یو ویری مچ چشتی صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام. ایمبیسڈر ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو ویری مچ ایمبیسڈر صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام. افضل رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایرانی صحافی ہیں. بہت شکریہ افضل آپ نے بھی جوائن کیا. افضل آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں. یہ ایران کی طرف یہ بولا گیا پیٹ ہیگسٹ کی طرف سے کہ آپ لوگوں کی تو ساری قیادت ہی ڈری ہوئی ہے. اس کے بعد ہم لوگوں نے دیکھا القدس یوم القدس کے ریلی کے اندر ساری آپ کی قیادت بھی ادھر ہی موجود تھی. بٹ جو خرگ آئلینڈ ہے اس کے بارے میں اب ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک اور بیان آیا کہ ویل جسٹ اٹیک اٹ فار فن, مطلب مزے کے اندر فن کے اندر ہم اس آئلینڈ کو دوبارہ اٹیک کریں گے. اور یہی آئلینڈ ہے جہاں سے ایک بڑے پیمانے کے اوپر ایران کی فیول یا جتنی بھی پیٹرولیم مصنوعات ہیں ان کی ایکسپورٹ ہوتی ہے. سو اس بارے میں ایران کی کاؤنٹر اسٹریٹجی کیا ہوگی, اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو انیقہ صاحبہ. دیکھیں جیسے کہ 16 ڈیز آج 16واں دن ہے امریکہ اور اسرائیل کی جو ایران پر جارحیت ہے. میں سمجھتا ہوں آپ نے اسرائیلی ویکنس کے بارے میں اشارہ دیا کہ آئی تھنک دیز ڈیز اسرائیل از انسپکٹر ایز مچ ایز کنفیوز جسٹ لائک مسٹر ٹرمپ کہ اپنے آبجیکٹو میں وہ کنفیوز ہیں کہ ابھی کس ہدف کو وہ ڈھونڈ رہا ہے ایران پر انویڈ کر کے. خارک آئلینڈ پہ جب یہ اٹیک ایمیننٹ تھی, یہ پریڈکشن آلریڈی ایرانین ملٹری لیڈرشپ اور قیادت یہ پریڈکٹ کرتے تھے کہ جب جارح طاقتیں اپنے اہداف پہ ناکام ہو جائیں گے, جب سویلین کو ٹارگٹ کریں گے, سویلین انفراسٹرکچر کو, انرجی انفراسٹرکچر کو وہ ٹارگٹ کریں گے, اس کا ایک سلسلہ یہ بھی ہوگا کہ ایران کے جو اسٹریٹجک پارٹ آف سم اسٹریٹجک آئل انسٹالیشن کو وہ ٹارگٹ کریں گے. آپ نے دیکھا وہ ایک بار پھر انفارچونیٹلی ہمسایہ ملک کی سرزمین کا استعمال کیا گیا ایران پر, اس جزیرے کے اوپر جاری ہے. لیکن یو اے ای کے اوپر آپ لوگوں نے الزام لگایا, ایران نے الزام لگایا, لیکن یو اے ای کہہ رہا ہے کہ ہمارے سرزمین نہیں استعمال کی گئی ہے اس حملے کے اندر. بالکل یہ ایمیننٹ تھی. یہ ڈیفینیٹ ایسے رپلائی آئیں گے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب میں مزید اس کو حساس نہیں بنانا چاہتا, لیکن انفارچونیٹلی وہ جو ممالک وہ سمجھ رہے تھے کہ ابراہم ایکارڈ پہ دستخط کر کے اور یو ایس بیسز کو وہ اجازت دے کے وہ اپنے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں, وہ نہ صرف ان کی مدد سے اپنے دفاع نہیں کر سکتے بلکہ کنسسٹنٹلی اپنی جو ٹیریٹری یوزیج ہے بائی دی یو ایس اینڈ ان کے الائز اس کو بھی مسترد کرنے کے سوا ان کے پاس کوئی شواہد نہیں ہے. اور اس کا جواب جس طرح ایران نے اپنے بینکوں کے اوپر, مالیاتی اداروں کے اوپر ریسنٹلی جب جارحیت ہوئی ہے, ایران نے اس کے اوپر ٹیٹ فور ٹیٹ ایک جارحیت کی. میں یہ ضرور بات یہاں پہ مینشن کرنا چاہتا ہوں انیقہ صاحبہ, یہ ایک ابھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب فرما رہے ہیں کہ جی ہم نے ایران کے نیوی کو ڈسٹروائے کر دیا. یہ کوئی کلاسیکل وارفیئر نہیں ہے. میرے بڑے سینئرز بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ایک یہ جو وار ابھی یہ ایسیمیٹرک وار ہے. ایران اپنے لیے ایک بقا کی جنگ, ایک ایکزسٹینشل وار اس کو ابھی قوم اور مسلح فائل لڑ رہی ہے. This is a very important point. اصل میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں. Let me come back to you. چشتی صاحب, یہ ایک ایگزسٹینشل وار ہے ایران کے لیے اور اسرائیل کے لیے اور یو ایس کے لیے ہیجمنی قائم کرنے کی وار ہے. سو دونوں کے جو عزائم ہیں وہ بالکل مختلف ہیں. ایسی صورتحال کے اندر یہ جو گلف ممالک کے اوپر الزام لگا رہے ایران, اور ہم تو دونوں سائڈ کے حملوں کو کنڈیم کر رہے ہیں ایز اے پاکستانی اسٹیٹ, لیکن یہ جو الزام لگا رہے ہیں کہ آپ کی سرزمین ابھی بھی استعمال ہو رہی ہے ہمارے خلاف, اس کو روکے, تو
کیا کوئی گلف ممالک ان بیسز کے بعد روک سکتے بھی ہیں؟ کیا یہ پاسبلٹی بھی ہے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ UAE نے بھی اور سعودیہ نے بھی کہہ دیا تھا کہ ہم اپنی سرزمین نہیں استعمال ہونے دیں گے ایران کے خلاف؟ بہت شکریہ مس انیکا، آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے تھوڑا سا ہسٹوریکلی جانا پڑے گا. GCC کنٹریز ساری جو تقریباً اس وقت جن پر الزام لگ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ 1981 میں اکٹھی ہوئی تھی انڈر دا پلیٹ فارم آف GCC. لیکن جب انہوں نے امریکہ سے سارے کانٹریکٹ کیے ہیں ڈیفنس کے، آبویسلی اس کی تفصیل کا شاید آپ کا ٹائم نہیں ہوگا. ایک نے نیول بیس دیا سب سے بڑا، کسی نے ایئر فورس بیس دیا سب سے بڑا، کسی نے F-35 ہاؤس کیا، کسی نے ویپن سٹوریج کے لیے سب سے زیادہ فیسلٹیز دی ہوئی ہیں مختلف ملکوں نے. تو تمام کے تمام ہم سن کر حیرت ہوتی ہے ہمیں کہ تمام کے تمام حالانکہ GCC کے فلیگ کے نیچے ہیں، لیکن انہیں امریکہ سے انڈیویجولی بائی لیٹرل ڈیلز کی ہوئی ہیں. یعنی اگر کسی نے نیول بیس دیا ہے سب سے بڑا، فار ایگزامپل بحرین نے، تو وہ انہوں نے انڈیپینڈنٹ ڈیل کی ہے امریکہ کے ساتھ. تو اوور اے پیریڈ آف ٹائم کسی کو دوسرے ملک کو شاید پتا بھی نہ ہو کہ کس ٹرمز پر ڈیل ہوئی ہے. یہ بات تو کوئی شک نہیں رہ گیا کہ جب بھی یہ کانفلکٹ ختم ہوا تو یہ تو ریئلائزیشن ہو گئی ہے ان تمام ہمارے بردر اسلامک ملکوں کو کہ امریکہ لائبلٹی زیادہ ہے اور ایسٹ کم ہے اس ایریا میں. یعنی وہ ایئر بیسز یا وہ اسٹیشنز یا وہ فٹ ہولڈ گراؤنڈ پر جو انہوں نے کیے تھے، آکوپائی کیے ہوئے تھے کئی دہائیوں سے، اس پریمائز کے اوپر کہ ہم آپ کو بچائیں گے، وہ اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہے. یہ تو ایک ریئلائزیشن ڈیفینیٹلی آئے گی ڈیفینیٹلی. لیکن اس سٹیج پہ میرا نہیں خیال کہ جتنی کلیکٹیولی ان کے انٹینگلڈ ہیں انٹرسٹ آپس میں، اس سٹیج پر میرا نہیں خیال کوئی مڈل ایسٹ کنٹری امریکہ کو یہ کہہ سکے گی کہ آپ یہاں سے چلے جائیں یا اپنے ایئر ایسٹس اٹھا کے لے جائیں، کیونکہ امریکہ تو اس وقت بہت ہی کرٹیکلی، اگر میں امبیرسمنٹ نہیں کہتا تو بہت ہی کرٹیکل سچویشن سے گزر رہا ہے، جب اس کو سمجھ نہیں آ رہی، ان کی ایسٹس ڈپلیٹ ہو رہے ہیں. پہلے 100 گھنٹے کے اندر انہوں نے 3.87 بلین انہوں نے خرچ دیا. اس کے بعد ان کی جو ایران پر آپ کہہ رہی تھی، ایران کی طرف سے جو میزائل فائر ہو رہے ہیں وہ ایک بہت بڑا شوق پیدا کر رہے ہیں اسرائیل کے لیے. اس کی تفصیل میں علیحدہ اگر آپ چاہیں گی تو بتا سکوں گا کہ کس طرح کا سرپرائز یہ اچیو کر پا رہے ہیں اور کتنا انہوں نے کرپل کیا ہوا ہے اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم کو، سیچوریٹ کر دیا ہوا ہے. اور ان کو یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ جس کو کہتے ہیں نا ریئیکشن ڈیلیما، کس میزائل کو پکڑیں اور کس کو جانے دیں، کیونکہ ان کو انٹینسٹی نہیں پتا. تو آئی تھنک اوور اے پیریڈ آف ٹائم ایران بہت کامیابی سے اس کو ڈیلیوٹ کر پایا ہے جنگ کو، اس نے ہاریزنٹل بھی ڈیولپ کر دیا اور ایسکلیٹ بھی کیے جا رہا ہے. اب یہ نوبت آ گئی ہے کہ اٹلی اور فرانس ریکویسٹ کر رہا ہے اسٹریٹ آف ہارمز سے اپنے بحری جہازوں کے گزارنے کے لیے، امریکہ سے نہیں کر رہا، وہ ایران سے ریکویسٹ کر رہا ہے. واٹ ڈز اٹ انڈیکیٹ؟ اس کا مطلب ہے کہ سی کا لیول آف کنٹرول ایران کا کہیں بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو امریکہ کی جو ریٹ ہے اس سمندر کے اوپر اور خاص طور پر اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر. تو میرا خیال ہے آنے والے وقتوں میں میں کنکلوژن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ امریکہ نے جتنی زیادہ ہائپ کریٹ کی اور انہوں نے وینزویلا پلس کیا، وہ ایک اور غلطی کی. انہوں نے اپنے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈیولپ کر دیا کہ ہم سب سے بڑی ملٹری ہے، انوینسیبل ہے، انورنریبل ہے. اب انہوں نے اپنی وار ٹرافی دکھانی ہے اپنے لوگوں کو. ایران کی لیڈرشپ نے اور لوگوں نے وار ٹرافی نہیں دکھانی، انہوں نے صرف سروائیو کرنا ہے اور پرولونگ کرنا ہے. ایبسلیوٹلی. اچھا جمیل احمد خان صاحب، ایک پاکستان شاید واحد ممالک میں سے کچھ ایک ملک ہوگا جو کہ جس نے یہاں جو US بیسز تھے، USA کی فورسز کو باہر گرا پھینکا، ان کو بولا کہ ویئر سوری، ہماری اب سرزمین آپ کے لیے تنگ کر دی گئی ہے، آپ ادھر نہیں رہ سکتے ہیں. سو کیا گلف ممالک بھی اس جنگ کے بعد، آلدو ابھی ایمیننٹ نہیں ہے کہ جنگ کب ختم ہوگی، لیکن اس جنگ کے بعد کیا گلف ممالک بھی یہ کر سکیں گے؟ گلف ممالک کے سربراہ پتہ نہیں کر سکے یا نہ کر سکے، لیکن جو فوٹیج میں نے دیکھی ہے بحرین میں، اور اسی طرح کی میں سمجھتا ہوں فیلنگ باقی گلف ممالک میں ہوگی کہ بیسس پر، یعنی ان کے کنٹری پر میزائل داغے جا رہے ہیں اور وہاں لوگ خوشی میں باہر نکل آئے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں اور رقص کر رہے ہیں عربی لحاظ سے. تو یہ جو باٹم اپ پریشر ہے اس کی وجہ سے امریکہ کا آگے چل کر کچھ عرصے کے بعد، اس میں سال لگے، 2 لگے، 5 لگے، تو اس کے بعد ان کا وہاں بیسس کو مینٹین کرنا پبلک ریزسٹنس کی وجہ سے اور وہاں کے حکمرانوں کو بیسس کو ایکسٹینڈ کرنا یا جاری رکھوانا بہت مشکل ہو جائے گا. پاکستان نے تو ظاہر ہے اپنے مفاد میں اور بڑے بروقت موقعوں پر فیصلے کیے اس معاملے میں، اور اسی کی آج ہمیں مل رہے ہیں کہ ہماری کمیونیکیشن تمام ممالک سے ہے. ایران کے لیے بھی ہمارے دل میں نرم گوشہ ہے، اور ہمارے جو برادر ملک ہیں گلف میں، ان کے لیے بھی ہم نے اقوام متحدہ میں اس کا اظہار کر دیا ہے ہمارے پرماننٹ ریپرزینٹیٹو نے. تو ہماری ڈپلومیسی بھی صحیح جا رہی ہے، لیکن بات ہو رہی ہے گلف کنٹریز کی، تو باٹم اپ پریشر تو خیر نظر آ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہٹ درمی ہے اسرائیل کی، کیونکہ اسرائیل کا یہ ایک بہت پرانا اور درینہ خواب رہا ہے کہ کسی طریقے سے
نہج پر پہنچا دیا جائے کہ وہ حملہ کر بیٹھے ایران پر، تاکہ اس کی فنشنگ لائن جو ہے پوری ہو جائے اور اس کے مقاصد پورے ہو جائے. وہ گریٹر اسرائیل والی بات، اور اس کے علاوہ بھی ایک ہی ریزسٹنس رہ گئی. باقی ریزسٹنس تو اسرائیل نے سمجھا کہ ہم نے حزب اللہ کو بھی ختم کر دیا، حماس کو بھی ختم کر دیا، سیریا کے ریزسٹنس کو ختم کر دیا، عراق کے ریزسٹنس کو ختم کر دیا، حالانکہ دوبارہ سارے جاگ پڑے ہیں. آپ نے دیکھیں کہ امبیسڈر صاحب مجھے ذرا بریک کی طرف جانا ہے، میں بریک سے واپس آتی ہوں، اس کے بعد پھر تینوں مہمانوں کا کلوزنگ ریمارکس بھی رہتے ہیں. بٹ سب ممالک کو سب کو یہ سوچنا ہوگا دیر از نو سچ تھنگ از انوینسبلٹی. بریک کے بعد ویلکم بیک آفٹر بریک. 3 منٹ رہ گئے میرے پاس، تینوں گیسٹ ہیں، میں سب کے کلوزنگ ریمارکس لوں گی. افضل رضا صاحب، آپ آنے والے دنوں کے اندر جس طریقے سے پریویل کیا ہے ایران، اور جس طریقے سے ابھی یو ایس اور اسرائیل کی ایمونیشن بھی کم ہو رہی ہے، they don't even know کہ کس مثل کو کس طاقت سے رسپونڈ کرنا ہے، اب ایسی صورتحال کے اندر انٹرنل کوہیژن کے بارے میں ضرور بتائیے گا کہ ایران میں اس ٹائم پر انٹرنل کوہیژن کس لیول کی ہے، کیونکہ مجتبیٰ خامنہئی صاحب کی جو ایک جھلک ہے اس کا ابھی بھی انتظار ہے ایران کے لوگوں کو. دیکھیے انیقہ صاحبہ، میں یہ کہتا ہوں یہ تو ایک ارادوں کی وار ہے. دس از اے وار آف ویل. مطلب کچھ اسٹیپ ایرانی مسلح افواج لڑ رہی ہے، لیکن جو باقی جنگ کا حصہ ہے وہ عوام لڑ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں اس وقت ایرانی عوام کی جو حمایت ہے مسلح افواج جو نظام کے، یہ ایک مور پاور دے رہی ہے جو جواب اور رسپانس دینا چاہیے ایگریسرز کو. لیکن جہاں کب تک یہ جنگ طوالت کا شکار ہو جائے گا. لیکن انفارچونیٹلی آپ دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی ابھی بھی اپنی ذمہ داری پورا نہیں کر رہی ہے. گلف ممالک میں جو ہمارے دوست برادر ممالک شاید ابھی تک یہ ریلائزیشن تک نہیں پہنچ گئے کہ دس از اے ٹائم کہ وہ امریکہ کو اس بات پہ رسپانسبل ٹھہریں کہ آپ کو چاہیے یہ جو معاملات اس کو ختم کر لیں. اگر آپ اسرائیل کو مزید گریٹر بنانے دے دیں گے تو یہ پھر جنگ اسی طریقے تک جائے گی جہاں تک ایران نے آلریڈی کلیئر کہا تھا کہ اٹ وڈ بی گوز فار بیانڈ دی ریجنل. ہاؤ فار از دی کوسچن چشتی صاحب، ہاؤ فار ڈیفینس وائز وہ ڈی ایسکلیشن لیڈر کے اوپر کہیں تو آپ کو ڈی ایسکلیٹ کرنا پڑتا ہے. ہاؤ فار کین بوتھ دی کنٹریز کو؟ دیکھیے میرا ماننا یہ ہے کہ ایران شاید اب ڈی ایسکلیٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، وہ تو ایک سسٹین کرنے کی پوزیشن میں جا چکا ہے. ڈی ایسکلیٹ تو وہ تب کرتا اگر خدا نخواستہ امریکہ اور اسرائیل کی فورسز حاوی ہوتی اور وہ سمجھتا کہ مجھے ڈی ایسکلیٹ بائی کمپلشن کرنا پڑ رہا ہے. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ اب جو انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے، جو 3 انہوں نے کہی ہیں کہ کمپنسیشن دیں اور ایشورنس دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہتر بارگیننگ پوزیشن میں اب آ چکے ہیں جنگ شروع ہونے کے پہلے دن سے لے کر اگلی 16ویں دن تک. اس لیے کہ جو پاور ٹو ہرٹ ہوتی ہے وہ پاور ٹو بارگین ہوتی ہے. اس جو انہوں نے ہرٹ کیا ہے ایران نے جو اسرائیل کو کیا ہے وہ پاور ٹو ہرٹ انہیں ملی ہے، جس کی وجہ سے ان کا کانفیڈنس اوپر گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں بہتر پیکج دیں، یہ سچویشن ہماری مانیں گے تو تب ہے. دس اٹ سیلف شوز کہ ایران کی بہتر پوزیشن ہے. اور آخری بات اس کے اوپر یہ ہے کہ امریکہ کی بہتر اس لیے نہیں ہے جو انہوں نے خارق آئیلینڈ پر ابھی کیا ہے حملہ، اس کو تو وہ وار بوٹی کے طور پہ استعمال کرنا چاہتے تھے. پہلے انہوں نے کئی دن تک کیوں نہیں کیا؟ یہ تو ڈے 1 سے سب سے زیادہ ایکسپورٹ آئل وہاں سے ہوتا ہے ایران کا، لیکن وہ پرزرو کرنا چاہتے تھے کہ چند دنوں میں ہم نے قبضہ کر لینا ہے اور یہ وار بوٹی ہمارے کنٹرول میں آ جائے گی. جب انہوں نے دیکھا ہے کہ اب کچھ نہیں آ رہی تو اس کو بھی کیا ہے. یہ اٹ سیلف شو کر رہی ہے کہ وہ اپنے ٹارگٹ سے بہت پیچھے. تو اس ڈیسپریشن میں چشتی صاحب جس ڈیسپریشن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ایمبیسڈر صاحب، کوئی ڈپلومیٹک طریقہ کام آ بھی سکتا ہے یا ہنوز دلی دور است؟ ظاہر ہے ڈپلومیٹک طریقہ تو کام آئے گا ہی، لیکن وہ صورت میں آئے گا کہ جب مزید کچھ نقصانات ہر طرف سے دیکھے جائیں گے اور ہو رہے ہیں ڈیلی بیسس پر. آپ اندازہ کریں کہ کوئی تقریباً 50,000 سے زیادہ عمارتوں کو ڈیمیج کیا ہے ایران نے، اور اسی طریقے سے تل ابیب جو اس وقت اپنی صورتحال دکھلا رہا ہے. تو ہر طرف سے جب پریشر بڑھے گا تو پھر فیس سیونگ کا معاملہ تلاش کیا جائے گا. ایسے میں جو ممالک بیچ میں پڑے ہوئے اس وقت 3 سر فہرست ممالک ہیں، رشیا ہے، پاکستان ہے اور سعودیہ بھی کوشش کر رہے ہیں.